साथ कलाम मुकद्दस में से हवाला निकालिएगा। लूका की अंजील उसका 21 बाब, लूका की अंजील उसका 21 बाब। हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इन हालात के बारे में क्या बताता है, क्या रहनुमाई करता है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, खुदा की बादशाही नज़दीक और हमारी तैयारी। खुदा की बादशाही इंतहाई नज़दीक है और हमारी तैयारी उसमें दाखिल होने के लिए। तो लूका की इंजील 21 बाब और उसकी 29 आयत से 33 आयत तक पढ़ूंगी, 29 वर्स से 33 वर्स तक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनमें कौंपने निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें ना हो लें, यह नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। ये वो तमाम बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई और खुदावंद के लोगों ने, रूहुल कुद्स ने मुनासिब समझा कि 3 अनाजील में इनका जिक्र किया जाए। आप सब जानते हैं लूका तबीब था और वो बड़ी डिटेल के साथ बातों को बयान करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जिक्र मिलेगा कि यीशु मसीह के बारे में लूका ने बड़ी डिटेल के साथ लिखा। जब उसकी पैदाइश हुई तो बड़ी डिटेल के साथ वो बयान करता है कि कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बड़े ही सारी बातों को, पेशन गोइयों को उसने दर्ज किया ताकि हम सब उन बातों को बड़ी तफसील के साथ जान सकें। जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करता है तो यीशु मसीह ने भी यसाया का रेफरेंस दिया कि वो कौन है, वो मसीह है जो इस दुनिया में आने वाला था। और यीशु मसीह ने बताया, लूका की अंजील में ये जिक्र मिलता है, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। तो वो अनॉइंटेड वन था, मसाया था, मसीह था, जिसको यीशु के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और उसका जिक्र हमें लूका की अंजील में तफसील के साथ मिलता है। तमाम बातों के बाद हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रॉस की तरफ जाने वाला है, ईद फसह नजदीक है और यीशु मसीह हैकल के अंदर मौजूद है। आप सबको पता है यीशु मसीह मोस्टली हैकल के अंदर जाते और तालीम दिया करते थे। लोग उसकी तालीम को सुनने के लिए हैकल में मौजूद होते थे। और वहां पर इसी चैप्टर के आगाज में आपको मिलेगा कि यीशु मसीह हैकल के अंदर मौजूद है और लोग हदिये डाल रहे थे। और उसी दौरान एक ऐसी खतून भी आई जो इंतहाई गरीब थी। बेवा होना एक अलग बात है, लेकिन कंगाल होना इससे भी बुरी बात है। लेकिन ये कंगाल बेवा जो कुछ भी उसके पास था उसने हदिये में डाल दिया, खुदा को नजर कर दिया। जो कुछ भी उसका था वो सब कुछ दे दिया। और आप यकीन करिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की और ये वाकया दर्ज किया गया। अब जैसे ही वो हैकल से बाहर निकलते हैं तो शागिर्दों ने यीशु मसीह को हैकल की इमारतों के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया। क्या खूबसूरत इमारतें, पत्थर बड़े कीमती लगे, इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है। यीशु मसीह ने पेशन गोई की और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम इस वक्त देख रहे हो ना, यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। तो यही से सवाल उठना शुरू हो गया और शागिर्दों ने, जिसका आगे चल के मरकज़ की इंजील में जिक्र है कि जब यीशु मसीह ने ये बात कही, उनके अंदर एक जंग सी जारी हो गई कि ये बातें कब होंगी। हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ये कब होगा। शमाउन, यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठकर और उस्ताद से कहा, ये हमें डिटेल के साथ बता,
یہ باتیں کب ہوں گی؟ آج بھی ہمارے اندر ایک سوال ہے، اور سوال دو ہیں۔ ایک یہ یسوع مسیح کب آئے گا، اس کی سیکنڈ کمنگ جو ہے کہ وہ کب آئے گا دوبارہ۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا آخر کب ہوگا۔ یہی سوال اس وقت شاگردوں کا بھی تھا، وہ بھی جاننا چاہتے تھے، اور یسوع مسیح نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور یہ پیشن گوئی جو یسوع مسیح نے یہاں پر کی تھی ایک نبی ہونے کے حوالے سے کے ناطے سے، وہ یہ تھی کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ 70 صدی میں یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ رومی گورنر نے ایسا کیا، سب یروشلم ہیکل تباہ ہو گئی، اور وہاں پر پتھر باقی نہ رہا۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی۔ لیکن آگے چل کے یہ پورا چیپٹر آپ کو ملے گا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو بات آپ کو بار بار ملے گی اور آپ کو سننے کو مل رہی ہے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے بنچال آئیں گے، طوفان اٹھیں گے، بیماریاں اٹھیں گی، بلائیں آئیں گی، بڑی سے بڑی دہشت ناک چیزیں اور ایون کے نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ اور آگے چل کے 20 آیت میں بھی یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ یہ بھی دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہودی خیال کرتے ہیں کہ جب جو پیشن گوئی کی جاتی ہے، ایک تو اس وقت جو عنقریب پوری ہونی ہوتی ہے، بالکل بہت نزدیک وہ بات پوری ہو جانی ہوتی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آنے والے تھوڑے دور کے وقت کا ہوتا ہے، اور وہ دور کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ پیشن گوئی پوری ہونی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ صدی کے بعد یہ بات پوری ہوئی، لیکن آخری وقت میں بھی ایسا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، خدا کے کیلنڈر کو کون جانتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کیا چال چلتا ہے، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، کہ کوئی بھی نہیں جانتا، ایون کہ ابلیس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ خدا کس وقت میں کیا کرے گا۔ آلدو ہم جانتے ہیں پچھلے سال سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں یہ بات سامنے آتی رہی کہ ڈیٹس دی جا رہی تھی یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں۔ اور لوگ یہاں تک پاگل ہوئے تھے کہ انہوں نے خوف زدہ ہو کر کچھ ایسے ایکٹ کیے جو کہ کلام اس کی تصدیق نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا۔ کئی لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی اور روپیہ رکھ لیا، جڑے پیچھے رہیں گے نا انہاں واسطے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے ایسے ایکشن کیے جو کہ ان کے لیے بعد میں کلام سنانے کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے۔ سچا نبی یا نبوت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جائے وہ پورا ہو جائے، اور پرانے عہد نامے میں ہوتا یوں تھا، اگر وہ بات پوری نہ ہو تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ اس کی کہی ہوئی بات پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ کلام کے مطابق یہودیوں کی تمام باتوں کے ثبوت کے مطابق یسوع مسیح نے جو نبوت کی وہ پوری ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے دو باتیں اپنے کہنے، اپنے آنے اور دنیا کے آخر کے بارے میں بیان کی ہیں، تو یقین کر لیں کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے وہ سچا اور برحق ہے، اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ اگرچہ آپ کو کئی صدیوں سے یہ بات سننے کو ملنے کو آ رہی ہے یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ آئے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ بھول گیا ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات خداوند یسوع مسیح نے کہی، جب یہ باتیں ہو جائیں تو مجھے یہ خداوند کی بات انتہائی پسند ہے۔
यीशु मसीह ने कहा कि जब तक अंजील की खुशखबरी सब कौमों में ना सुनाई जाए, यीशु मसीह नहीं आएगा। अंजील की खुशखबरी जब तक सब कौमों तक ना पहुंचाई गई, तब तक दुनिया का खात्मा नहीं होगा। अब आपके सामने ये एक आसान सी बात है। आजकल मीडिया आपको सारी बातें बताता है या नहीं बताता? बताता है। आप सर्च करके देख लें, क्या हर एक जुबान में अंजील की ट्रांसलेशन हो चुकी है या अभी इस पे काम हो रहा है? बहुत सारी ऐसी जुबानें हैं जो लोग इस इंतजार में हैं कि उन तक अंजील का पैगाम पहुंचाया जाए। अब अपने ही खानदान में नजर दौड़ा कर देख लें, कितने लोग हैं जो खुदा की बादशाहत में अभी दाखिल नहीं हुए, जिनको पता ही नहीं है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही वो आइए 29 आयत में देखें। और उसने उनसे एक तमसील कही, अंजीर के दरख्तों और सब दरख्तों को देखो। लोग ख्याल करते हैं कि अंजीर का दरख्त से तशबीह दी गई है इस्राएल को। सब दरख्तों को भी देख लो, हर एक दरख्त की जो नेचुरल उसकी ग्रोथ है, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। लोग ये कहते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स ये बात कहते हैं, जो कुछ भी कौम बनी इस्राएल के साथ होगा, आप लोगों के लिए एक खुदा के कैलेंडर की निशानदही होगी। दुनिया में जो कुछ भी होता है, आप यकीन कर लें कि कौम बनी इस्राएल के साथ क्या हो रहा है, क्या वो क्या कर रही है, खुदा का कलाम उनके बीच में कैसे पूरा हो रहा है। यहाँ पर एक आयत लिखी है, आइए मेरे साथ देख लीजिएगा। 22 आयत, बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ। 22 आयत में लिखा है, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। आप, मैं और आप कितना वाकिफ हैं लिखी हुई बातों से? हम कितना को जानते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो पूरी हो गई हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो पूरी हो रही हैं। जब रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई तो लोगों के अंदर एक बात चलने शुरू हो गई कि ये कौन सी पेशन गोई है, क्या हिजकिय्याह नबी ने जो पेशन गोइयां की हैं वो पूरी हो रही हैं? और अब जब ईरान और इसराइल और अमेरिका ने जंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो अब भी सवाल ये है, कौन सी पेशन गोई है जो पूरी हो रही है? अब सवाल ये है, क्या हम बैठकर तहकीक करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिखी हुई हैं जो पूरी होंगी? एंड टाइम के हवाले से, आखिरी वक्त के हवाले से, दुनिया के खात्मे के हवाले से वो कौन कौन सी बातें हैं मेरे अजीजों जिनको जानना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को समझे, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स कलीसिया को दिया गया है। रूहुल कुद्स से बेहतरीन उस्ताद कोई भी नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि जब तुमको पकड़वाया जाएगा ना, अदालतों में घसीटा जाएगा और तुम पर जुल्म ढाया जाएगा, तो पहले से परेशान ना होना। AI से जाकर ना पूछना कि अब मैंने क्या जवाब देना है। AI आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई हेल्प करेगा तो वो रूहुल कुद्स है। रूहुल कुद्स है जो आपको कुव्वत बख्शेगा। रूहुल कुद्स है जो आपको विजडम देता है। वो आपके अंदर ऐसी ताकत बख्शता है कि आप मसीह की गवाही दे सकते हैं। वो आपको इतनी ताकत देता है कि आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। आप यीशु मसीह का बेताबी के साथ जो इंतजार कर रहे हैं, तो उस इंतजार में सबसे बड़ी ताकत जो आपको मिल जाती है, जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है कि आपका ईमान मजबूत रहे, वो रूहुल कुद्स है।
اگر آپ کے پاس خدا کا روح موجود ہے، آپ بیٹھیں، کلام مقدس کو کھول کر تحقیق کرنا شروع کریں اور روح القدس سے کہیں مجھے سمجھا ان لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں جو درج کی گئی، تاکہ میں اور آپ سمجھیں۔ آگے چل کے دیکھیے سمجھنے کے لیے جو مثال خداوند یسوع مسیح نے دی، ویری سمپل۔ جو لوگ آپ میں سے کس کس کے گھر میں درخت موجود ہیں؟ کچھ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سارے تقریباً کچھ لوگ ہیں، لیکن چرچ کے اندر بھی درخت موجود ہے۔ کبھی نگاہ ڈالیں ان درختوں پر؟ ہاں، ڈالتے ہیں۔ جب کسی نے تصویر بنانی ہو تو تب تو کسی اچھے سے درخت کے سامنے ہم جاتے ہیں اور پھر ہم تصویر بنواتے ہیں تاکہ اچھی نظر آئے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آبزرو کرتے ہیں پودوں کو؟ دیکھ، کچھ ہاتھ ہیں۔ میرا جو گاؤں میں گھر ہے نا، اس کے گھر کے اندر بہت درخت ہے، اور ہم لوگ دیکھا کرتے تھے جب بھی موسم چینج ہونے لگتا تھا تو بڑی پیاری اچھی سی خوشبو آنا شروع ہوتی، کمپنیں نکلنا شروع ہوتی تھی۔ تو آپ یقین کر لیں کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، ابھی ہم سب جانتے ہیں پنکھے چلنا شروع ہو گئے، تو ہم نے تو پنکھوں سے اندازہ لگانا شروع کیا کہ گرمی آ گئی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، گرمی نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا سادہ سے سادہ بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ہی موسم سیزن چینج ہوتا ہے، یہ خدا ہی کا مقرر کیا ہوا ہے۔ خدا کا شکر کریں، آپ کو خدا نے بڑے اچھے موسم دیے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شاید میں بھی 2 ہی موسم دیکھتے ہیں، لیکن ہم 4 طرح کے سیزن کو دیکھتے ہیں۔ تو گرمی کا موسم جیسے آنے والا ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اب درختوں کے اندر کمپنیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ دیٹ مینس کہ گرمی بہت ہی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو، جب قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے، جب بھونچال آئیں گے، جب ایسی ساری باتیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر تم پر ظلم ڈھایا جائے گا، تم کو پکڑا جائے گا، تم کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، تمہاری مخالفت کی جائے گی، تم پر ظلم کیا جائے گا ہر طرح سے۔ جب تم قوم بنی اسرائیل کی طرف نگاہ کرتے ہو اور اسے تم قوموں سے گھرا ہوا دیکھو گے، یقین کر لینا کہ یہ وقت ان تمام باتوں کے پورا ہونے کا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو۔ اب بھی مجھے اور آپ کو کیا سمجھنے کے لیے کچھ اور چاہیے؟ بھائیوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ نیوز بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور ڈیلی سنتے ہیں۔ تو یقین کر لے کہ یسوع مسیح نے کہا خدا کی بادشاہی انتہائی نزدیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کمر کو کسنا ہے، تیار ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو تیار ہونا ہے تاکہ ہم سب خداوند کے جلال کو دیکھیں، اس کو جو بادلوں پر آنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہے بات، مرکز کہتا ہے کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو، تو کیا متی بھی کہتا ہے اور مرکز بھی کہتا ہے کہ یہ خیال کر لینا، اور یہ بات جو مرکز کی انجیل، متی کی انجیل میں بھی ملتی ہے کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو خدا کی بادشاہی، تمہاری مخلصی بالکل نزدیک ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ دروازہ پر ہے۔ اب کوئی شخص دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہے
کتنی دیر لگے گی اس کو اندر انٹر ہونے میں؟ کوئی دیر لگے گی جی؟ اب جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو یقین کر لینا کہ وہ دروازہ پر ہے. دیٹ مینس کہ وہ بالکل اینڈ پر کھڑا ہے، یہاں پر کسی ٹائم بھی وہ انٹر کر جائے گا. دنیا کا خاتمہ 1 سیکنڈ میں ہونے والا ہے. اب میں نے پہلی بات یہ بات کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے ٹائم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے دن کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ خداوند ہمیں کوئی نشانی دے، ہمیں علم ہو جائے. آپ کو یہ بھی کرنتھیوں کے خط میں بات ملے گی کہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہودی نشان مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک کوئی سائن نہ ملے ہم کیسے سمجھ پائیں گے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہر طرح کی نشانیاں بتا دیں. لیکن ایک بات خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تم اس دن کو جانتے ہو اور نہ تم اس گھڑی کو. یہ باپ کے اختیار میں ہے، میں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہے تیاری. یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ جب یہ سب کچھ ہونے والا ہوگا تو ایک نشانی خداوند یسوع مسیح نے دی اور وہ تھی گمراہی. گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہو اور ایک دم وہ اپنا راستہ چینج کر دے، بھٹک جائے. اب گمراہی تو موجود ہے. آپ دنیا پر نگاہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہاں جی گمراہی ہے. والدین پریشان ہوتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، جب وہ ایسی جگہ پر بھیج دیتے ہیں جہاں پر ان کو سننے کو بہت کچھ اور ملنے کو ملتا ہے تو بچہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، کیا آپ نے اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دے رکھی ہے کہ آپ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج دیا تو اس کو پتا تھا کہ بھیڑیے جو ہوتے ہیں وہ تو پھاڑنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجا تھا. تو ہم کیوں ڈر جاتے ہیں جب ہم اپنی اولاد کو کن کے بیچ میں بھیجتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں. تو مت پریشان ہو، ان کو کلام کی تعلیم دیجیے، ان کو کلام کے بارے میں بتائیں. آپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر اس کلام کی اسٹڈی کیا کریں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسٹڈی اتنی زیادہ ہے، اور واقعی ہی جب آپ اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر تو واقعی بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ جب صبح سویرے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ اکیڈمیز میں وہ واپس آتے ہیں، وہ بیچارے کھیلنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. پھر وہ جو اسکول کا ہوم ورک ہوتا ہے انہوں نے بیٹھ کے وہ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز موجود ہے، وہ بھی ضروری ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں، ٹھیک ہے، بچوں کو تھوڑا سا فری ٹائم بھی دے کہ وہ کچھ کھیل بھی سکیں. لیکن ایسی بات موجود نہیں ہے. خدا کے لیے پوری کی پوری فیملی اکٹھی بیٹھ کر خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں، دعا کریں. تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں. میں یہاں پر کہ گمراہ ہونا جو ہے وہ پہلی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس بات سے خداوند نے ہمیں خبردار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تیار ہونا ہے، کیونکہ ان باتوں کا ہونا تو مسٹ ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ بالکل وہ نزدیک ہے، خدا کی بادشاہی بہت ہی قریب ہے. تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیاری جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ کیا ہے، میں آج وہ اس کا ایک بار پھر ذکر کروں گی کہ آلدو آپ سب خداوند کے مضبوط لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو تیار نہیں کیا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے نمبر پر متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو فرسٹ سٹیپ ہے خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا، ڈھونڈیں.
اور اگر کوئی اب تک نہیں ڈھونڈ رہا تو یقین کر لیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی تو نزدیک ہے۔ آگے چل کے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کا پورا نمونہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی، جنت کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا، فردوس جس کے بارے میں کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن خدا جہاں پر ہے، خدا کی بادشاہی وہاں پر ہے۔ جس حکومت کا، جس بھی جگہ کا خدا بادشاہ ہے وہاں پر ہی اس کی بادشاہی ہے۔ ایک شخص جو بڑا ہی مذہبی اسکالر تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا تھا کہ میں خدا کی بادشاہی میں داخل کیسے ہوں گا۔ ایک شخص آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پاس بھاگتا ہوا اور کہتا ہے خداوند میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بات کہی تھی اس دولت مند شخص سے، اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کلام کہتا ہے وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اب شاگردوں کے اندر سوال اٹھا، انہوں نے کہا خداوند پھر کون بندہ بادشاہی سے داخل ہوئے گا؟ جب سارے انہیں بڑا مشکل لگے تو پھر کون جائے گا؟ تو خداوند نے ایک بات کہی، یہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان قوموں کے لیے دعا کریں جو ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ خدا کی بادشاہی ان کے پاس آئے۔ دعا کریں گے تو خداوند ان کے ذہنوں کو کھولے گا۔ تو پہلے نمبر پر جو لوگ خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے پاس آئیے، وہ آپ کو اس میں داخل کروائے گا۔ پھر یوحنا کی انجیل 3 باب 3 سے 5 آیت میں آپ کو ذکر ملے گا کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس رات کے ٹائم آیا اور اس نے کہا تو ہی نیک استاد ہے، تو بڑا ہی اچھا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ آئیے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں آئیے، جلدی سے میں یہ حوالہ پڑھے دیتی ہوں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب نیکودیمس اس شخص کا نام ہے، یہودیوں کا سردار۔ آئے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ آگے خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، اس میں تیاری کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے اور مجھے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ اگر میں اور آپ خدا کی بادشاہی میں یا بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کا نام برے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ میرا نام کتاب حیات میں درج ہے ود ڈیٹ، کہ آپ خدا کے خاندان میں پیدا ہو چکے ہیں اور جہاں پر خدا ہے وہاں پر آپ بھی ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آپ کے سارے گناہ دھل چکے ہیں؟ کیا آپ نے شادی کا لباس پہن رکھا ہے کہ آپ کو یہ سننے کو نہ ملے کہ اس کو باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ یہ شادی کے لباس میں نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، اگر کوئی
बादशाहत में दाखिल होने के लिए शादी के लिबास में मौजूद ना हो, वो खुदा की बादशाहत में कायम नहीं रह सकता। वो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई नए सिरे से पैदा है, अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं है, और जब खुदा बाप उसे देखे और कहे ये रास्तबाज है, इसको एंटर किया जाए, ये खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, क्योंकि इसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, आखिरी वक्त में खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा दुनिया के एक किनारे से दुनिया के दूसरे किनारे तक, और वो तमाम बरगजीदों को और शरीरों को अलग कर देंगे, उनके दरमियान जुदाई डालेगा, और जो खुदा के होंगे वो खुदा की तरफ चले जाएंगे, और जो उस शरीर से बिलोंग करते हैं वो उसके साथ जाएंगे जहां पर उनका मालिक जाएगा। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं कि वो जहां पर आपको पूरा पक्का यकीन है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है? नहीं है तो यकीन कर लें, अभी मौका है, और ये बार बार खुदावंद हमें देता है, क्योंकि कलाम कहता है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक के लिए यही चाहता है कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो और हमेशा की जिंदगी पाए। अब एक और बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, लूका की इंजील में आ जाइए, जो मेन हमारा हवाला है, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नाहगा आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रोहे जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। अब तैयारी क्या है? सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब, क्या है जी, होने वाली, क्या लिखा, सारी कलीसिया बोले, इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। जागते रहो। ये जागना क्या है? मैं ये नहीं कहती कि सारी रात अखा खोल के पास बैठे रहो चेयर पे, जागना है जी, ऐसा नहीं है। हा? आप देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रूमी फौजी आ गए, सिपाही आ गए, तो एक काम था, वो बड़े दुख में थे या नहीं? दुख में थे कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं अब जाने वाला हूं। वो इतने दुख में थे कि उनको नींद आनी शुरू हो गई। बास औकात हमारी भी ऐसी ही कंडीशन होती है कि नींद ना चाहते हुए भी नींद आती रहती है। खुदावंद यीशु मसीह बार बार शिगिर्दों को क्या आके कहते थे? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सेम यही बात अब भी लागू होती है, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, ताकि तुम गुमराह ना हो, ताकि तुमको कोई भड़का ना दे कि मसीह आ गया है। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे मसीह आएंगे और कहेंगे कि मैं ही वो हूँ, मैं ही हूँ। और दुनिया में आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी, जो ये दावा करते हैं कि मैं मसीह हूँ, वो आ चुका। और कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये बिलीव करते हैं। कुछ ने तो इसी जमीन पर जन्नत बना रखी है और आप टिकट पे करें, आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें मसीह का होना जो है वो इंतहाई जरूरी है। और ये है कि जागना, हर तरह के हालात पर निगाह करने के लिए भी होशियार होना इंतहाई जरूरी है। अब जागने से मुराद एक चौकीदार को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चौकीदार क्या करता है। जो वॉचमैन होता है वो क्या करता है?
اس کو کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ نیند تو انہوں بھی آتی ہے، لیکن چوکیدار کی نگاہ کس چیز پر پڑی ہوتی ہے؟ وہ کس چیز کا بشدت انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں انکل کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں آپ لوگ بتائیں۔ صبح کی تو ہوئے گی، اور وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ صبح پر پڑی ہوتی ہے، کب دن چڑھے گا۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ فوراً بالکل ریڈی ہوتا ہے اور اپنی جاب سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے جاگتے رہنا۔ آپ سب کی نگاہیں میرے سمیت اس بات پر لگی رہنی چاہیے کہ وہ بالکل دروازے پر کھڑا ہے، اتنا تیار ہونا کہ مجھے ایک نیند کی جھپکے بھی نہ آنے پائے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اب یہ مجھے جاگنے میں کون مدد کرے گا؟ دعا۔ دعا ہے، ویری سمپل۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاگتے رہو، دعا کرتے رہو۔ دعا سب سے بڑی مشکل نہیں بن جاتی دعا کرنا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہم دعا کرنے میں سست ہو جاتے ہیں، لیکن حل موجود ہے۔ آپ دعا تو کرنی سٹارٹ کریں، کیونکہ دعا آپ کی مدد کرے گی کہ آپ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کریں۔ کچھ رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، دو رکاوٹوں کا ذکر کروں گی۔ ایک ہے آدھی تیاری، تیار تو ہے لیکن آدھی تیاری کے ساتھ۔ اب آدھی تیاری کا ذکر آپ کو متی کی انجیل 25 باب میں پایا جاتا ہے، وہاں پر بھی خدا کی بادشاہت کا ہی ذکر ہے۔ اور متی کی انجیل میں آپ کو ملتا ہے کتنی کنواریاں موجود تھیں؟ 10۔ ساری کیا کر رہی تھی؟ دولہے کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ 5 نے ان کے بیچ میں جو فرق پیدا کر دیا وہ کیا تھا؟ کچھ تیار تھی اور کچھ تیار نہیں تھی۔ تیاری تو کی مگر آدھی تیاری۔ وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کب آئے گا، دولہا کب آئے گا، ان میں سے کسی کو نہیں پتا۔ بس دھوم مچی کہ دولہا آ گیا۔ دھوم مچ رہی ہے کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ دھوم آپ کو میڈیا پر سنائی دے گی کہ تیار ہو جاؤ کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ ایک ہی منادی کی جا رہی ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ دھوم بار بار مچائی جا رہی ہے، لیکن جتنے تیار ہو جائیں گے وہ سب کے سب دھلا کے ساتھ انٹر کر جائیں گے، لیکن جو اپنی تیاری مکمل نہیں رکھے ہوئے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ کلام کہتا ہے انہوں نے آ کر بار بار نوک کیا، بار بار وہ کہہ رہی ہیں خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، لیکن جواب کیا تھا خداوند کا؟ کبھی اس کی ڈیپتھ پہ جانے کی کوشش کی آپ نے؟ آپ کا باپ ہو، آپ اس کی اولاد ہیں یا نہیں؟ یہ جسمانی میں باپ سے بات کرنے لگی ہوں۔ آپ کی اولاد باہر کھڑے ہو کر دروازہ نوک کر رہی ہو اور باپ یہ کہہ دے اولاد سے میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ میرے عزیزو، ہم بہت دفعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ ہر طرح کے حالات میں، لیکن رک کر دیکھیے آپ کی ریلیشن شپ خدا کے ساتھ کیسی ہے۔ کیا میری پہلی سی محبت خدا کے لیے موجود ہے؟
تو یہ تیاری کا عالم ہے، ہم نے تیار ہونا ہے۔ تو آدھی یا پہلی سی محبت نہ ہو تو وہ نیم گرمی کی حالت ہے، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ خدا عادل خدا ہے، انصاف کرنے والا خدا ہے، اور خدا اس لیے ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم خود کو تیار کریں۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہی لکھا ہے جب اس کی دلہن نے خود کو تیار کر لیا تو وہ آ جائے گا۔ خداوند کی کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، کیا وہ خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے جب آپ تیار ہو جائیں گے نا تو پھر ایک ہی کلیسیا کی آواز ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ روح، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ تو آج جو آپ کلیسیا ہے، آپ جو مسیح کی دلہن ہے، کیا آپ یہ پکار رہی ہیں؟ خداوند یسوع تو آ۔ اس میں سے کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں ہے جس کو آپ نکال کے سائڈ پہ کر دیں اور کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ ایمانداروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سب کو خداوند نے کہا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ سو بڑی سے بڑی مصیبت میں سے ہم سب گزریں گے اور گزر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں بات وہیں پر آ جائے گی، کیا میں تیار ہوں؟ اور میں یہ کہوں گی کہ بے شک آئے خداوند یسوع تو جلد آ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہم سب جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، یہ نسل تو تب ختم نہیں ہوگی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے اس پر غور کیجیے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو دیکھیے گا، کیا میں خداوند کی بادشاہت کو دیکھنے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں؟ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔